नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर हमारा चल रहा है 8 सूरतुल आराफ और आयत नंबर करेंगे 54 से। लफ्ज़ी तर्जमा इन्ना बेशक रब्बकुम रब तुम्हारा अल्लाहु अल्लाह है अल्लज़ी जिसने खलका पैदा किया अस्समावाति आसमानों को वल अर्द और ज़मीन को फी सित्तति अय्याम 6 दिनों में सुम्मा फिर इस्तवा वो बुलंद हुआ अलल अर्श अर्श पर युक्शी वो ढांप देता है अल्लेला रात को अन्नहारा दिन पर यतलुबुहु जो तलब करता है इसे हसीसा तेजी से वशम्सा और सूरज वल कमरा और चांद वन नुजूमा और सितारे मुसखरातिम जो मुसखर किए हुए हैं बेअमरी ही इसके हुक्म से अला खबरदार लहू इसी के लिए अल हल को पैदा करना वल अम्र और हुक्म देना तबारका बहुत बाबरकत है अल्लाह अल्लाह रब्बु जो रब है अल आलमीन तमाम जानों का। अब रब्बुकुम शुरू में आए ना रब्बुकुम के बेशक तुम्हारा रब वो है। और अब तो हमने पढ़ा सूरत फातिहा पढ़ी थी जो मालिक होता है, मुदब्बिर होता है, खालिक होता है, अल्लाह खास माबूद है जिससे इंसान अपने नफ़ा और नुकसान की उम्मीद रखता है। उसके तकर्रुब के लिए इंसान सजदा करता है और दुआ करता है। अय्याम यौम की जमा है दुनिया में तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो होता है हमारा जो है ये दिन है अरबी में एक शाम से लेके अगली शाम तक यौम होता है। अब अल्लाह के यहाँ एक जगह आता है कि तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन ऐसा है जैसे 1000 साल का। सूरतुल हज की आयत नंबर 47 में। सूरतुल मारिज में अल्लाह ताला फरमाते हैं एक दिन जो है अल्लाह का वो हमारे 50,000 साल जितना होता है। यानी इंसानों की गिनती मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला के यहाँ दिन का जो ड्यूरेशन है वो मुख्तलिफ है। अल्लाह के दिन से यहाँ कौन सा दिन है यानी क्या मुराद है? 6 दिन जो आया है ना कि अल्लाह ताला तो जिससे मुराद 6 अदवार है। क्योंकि उलमा कहते हैं कि यहाँ दिन से मुराद हमारा 24 घंटे का दिन नहीं है जो कि सूरज से ताल्लुक रखता है क्योंकि ये सूरज तो उस वक्त मौजूद ही नहीं था। कुरान करीम में अभी जो मैंने आपको बताया सूरत हज में 1000 साल का आया, सूरत मारज में 50,000 साल का आया। तो लिहाजा 6 दिन से मुराद 6 अदवार मुराद लिए जाते हैं। इसकी मजीद तफसीर सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 41 में भी आएगी। तो यानी अल्लाह ताला ने ये जो बनाया ये सारा निजाम तो ये 6 दिन हमारे दिन इससे मुराद नहीं थे। फिर इसके बाद आया सो मस्तवा अला अर्श के फिर अल्लाह ताला मुतवज्जा हुआ अर्श पर। इस्तवा कहते हैं करार पकड़ना, किसी चीज पर चढ़ना। अब अल्लाह किस तरह है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह से सवाल किया गया कि ये किस तरह है, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था इस्तवा मालूम है, कैफियत मजहूल है, इस पर ईमान लाना वाजिब है, इस पर सवाल करना बिदअत है। और उस शख्स से जिसने सवाल किया गया था उससे कहा गया कि तुम इस महफिल से निकल जाओ। यानी वो मैं कोई हबशी तालिब इल्म था जिसने ऐसा सवाल किया था, उसको क्लास से निकाल दिया गया था। क्लास आप सोचे इमाम मालिक जो थी उनकी क्लास मस्जिद नबवी में हुआ करती थी। तो इस तरह के सवालात करना नापसंदीदा है क्योंकि इस तरह के सवाल जो होते हैं गहराई का बायस बनते हैं। जब इंसान और ज्यादा डेप्थ में गहराई में जाता है तो इंसान फिर फिसल जाता है, उसका अकीदा खराब हो जाता है। जब भी अल्लाह ताला की जात के बारे में आएगा तो हमने एक चीज हमेशा अपने जहन में रखनी है, लेसा कमिसली शेयउन, कि अल्लाह की तरह कोई चीज भी नहीं है। अल्लाह ताला की जात को किसी मखलूक पर तशबीह नहीं दी जा सकती, कोई मिसाल नहीं दी जा सकती क्योंकि उस जैसी कोई मिसाल है ही नहीं। तो जब है नहीं तो फिर मिसाल हम किस तरह दे सकते हैं? लिहाजा ऐसे सवाल जो होते हैं वो गुमराही और बिदत की अलामत होते हैं। अब इसमें अर्श आया, अर्श के लफ्ज़ी माने होते हैं तख्त। हमारे ज़हन में तख्त तो जो आता है जो हम देखते हैं ड्रामों में, मूवीज में,
تو اس سے مراد کہتے ہیں یہ وہ تخت ہوتا ہے جس کی اوپر چھت ہو، اوپر شیڈ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کو دنیا کے عرش پر تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اب ایسا ہے کہ اس آیت میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی استوا علی کا لفظ آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں قرار پکڑنا، جم کر بیٹھنا۔ لیکن بعض عقل پرست جیسے کچھ جو فرقے تھے جہمیہ معتزلہ، انہوں نے اس کے غلط مفہوم نکالے اور پھر وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، اس میں زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی کچھ آیات جو ہیں محکم آیات ہیں، یعنی وہ کلیئر ہیں، اور کچھ متشابہات ہیں۔ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، ہمارا سب کے اوپر ایمان لانا ہے، متشابہات میں زیادہ سوالات نہیں کرنے، ان میں زیادہ آگے جانا نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کر کے عرش پر یعنی قرار پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھ کے، جیسے بعض گمراہ فرقوں نے اس کا مفہوم نکالا ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہو اور تدبیر امور جو ہے کائنات میں دوسرے بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اہل عرب تھے نا، ان کا یہ اصل میں ان لوگوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے امور کچھ اختیارات اس کائنات میں کچھ ہستیوں کو دیے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھیں، اور اس طرح کے وہ ان کے سے سوالات اور کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیز یعنی اس میں اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ اہل عرب آسمان اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کا خالق تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن رب انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی بنا رکھے تھے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کر کے اس کے انتظام اور اختیارات مختلف شعبے جو ہیں اپنے دوسرے کارندوں میں تقسیم کر دی۔ جیسے دنیاوی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کی وزارتیں ہوتی ہیں، مختلف وزیر ہوتے ہیں، تو ان کو وہ شعبے دیے جاتے ہیں نا۔ تو اب ان شعبوں کے اصلی کرتا دھرتا وہی ہیں، اس وجہ سے ان کی عبادت کرنا وہ ضروری سمجھتے تھے۔ جیسے ہندوستان میں ہوتا ہے، وہی کہتے تھے کہ خدا کے قرب کا واسطہ بھی ہے، جیسے انہوں نے رزق کے لیے بنائی ہوئی ہے، دیویاں بنائی ہوئی ہیں، مال و دولت کے خزانوں کا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، تو ان کا کچھ نہ کچھ اس میں تصرف ہے۔ تو یہ بالکل بات غلط ہے۔ پھر اس میں آیا فی ستۃ ایام، نا ایام سے مراد یہ ہمارے 24 گھنٹے والے دن نہیں ہے، بلکہ اس سے خدائی دن مراد ہیں۔ خدا کی اسکیمیں اس کے اپنے دنوں کے حساب سے بروئے کار ہوتی ہیں، جو ہمارے حساب سے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے 1000 سال کا بھی کہا، 50,000 سال کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اس وجہ سے 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہیں، 6 دور ہیں۔ دنیا کا 6 ادوار میں پیدا ہونا، تو رات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور قرآن میں بھی جہاں تک اس کے تدریجی ارتقا کا تعلق ہے، فلسجدید بھی بڑے شد و مت سے اس کا یعنی دعوے دار ہے۔ اس وجہ سے بجائے خود اس کائنات کا ارتقا جو ہوا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ادواروں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں توحید کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو 6 دنوں یا 6 ادوار میں پیدا کرنے کی بجائے اپنے ایک کلمہ کن سے آن کے آن بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بات اس کی قدرت سے دور نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ 6 دور میں 6 ادوار میں کام ہو۔ خدا نے اپنے خلق اور تدبیر کے ہر شعبے میں جس طرح اپنی قدرت نمایاں فرمائی، اسی طرح اپنی حکمت، ربوبیت اور رحمت کی شانیں بھی اللہ تعالیٰ نے نمایاں کی ہیں، اور اس کی ان شانوں کا نمایاں ہونا بھی انسان کے کمال عقلی اور روحانی کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح خدا کے کمال قدرت کا نمایاں ہونا ضروری ہے۔ سورۃ انعام میں بھی ہم اس طرح کی ہم نے باتیں کائنات کے بارے میں پڑھی، ہوائیں، بادل ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں کھیتوں میں، پھر گندم بوئی جاتی ہے، پھر ان کے کس طرح خوشے دانے نکلتے ہیں اور کس طرح وہ پورے نا بننے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وہ پھر گرم خوش ہوائیں چلتی ہیں تو پھر وہ ذرا ہو کر زرد ہو کر گر جاتی ہیں، تو اس کو یعنی ایک دانہ کسان کھیت میں بوتا ہے
اس کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، وہ اس سے گزر کر جاتا ہے۔ تو اسی میں انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو کبھی کہا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، آتا ہے، اس کی مختلف زندگی کے ادوار ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ گزرتا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم اور دیکھتے ہیں کہ آیا ہے کہ یغشی اللیلہ، ڈھانپ لیتا ہے رات کو، یعنی پردہ بنا دیتا ہے رات کی چادر دن پر اللہ تعالیٰ تان دیتا ہے۔ تو جہاز میں آپ سفر کرو تو مغرب کے وقت اوپر روشنی آپ کو جیسے چادر وہ چل رہی ہوتی، وہاں آپ جب اوپر ہوتے ہیں تو وہاں کھل کے سامنے آتی ہے۔ سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نشانی بنا دی اور ہم دن کو اس میں سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ حسیسہ کا لفظ آیا ہے، ہا سا یا روٹ ورڈ ہے، جلدی طلب کرنا۔ یوں لگتا ہے جیسے دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے زمین کے بارے میں، یعنی ایک حصے تک یک وقت سورج نہیں ہو سکتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، آج ہم کو پتہ ہے، ہم آج فیس ٹائم کرتے ہیں تو ہم روشنی میں، تو دوسری کنٹری میں ہم اندھیرا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یک وقت پوری اس دنیا میں نہ تو پورا یعنی سورج ہوتا ہے اور نہ ہی پوری رات ہوتی ہے، یعنی دنیا کے کسی حصے پہ اندھیرا ہے تو کسی حصے پہ وہ روشنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کہتے ہیں کہ رات کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دن کو پکڑ لے، دونوں باری باری آتے ہیں، ادھر دن زمین کے دوسرے حصے میں، ادھر ایک طرف دن ہوتا ہے تو دوسری طرف رات ہوتی ہے۔ رات چل رہی ہے، اندھیرا جو ہے وہ موو ہو رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ اگر روک دے تو روک سکتا ہے۔ تو مراد جو جتنی بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہ چیزیں جو ہیں نا، دن رات سورج، یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسخرہ، جیسے کہ حکم ملا اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ ذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لگی ہوئی ہے۔ کائنات جو ہے نا یہ ساکت اور جامد نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے، کائنات مسلسل حرکت کر رہی ہے، حتیٰ کہ ایٹم کے اندر بھی مومنٹ ہوتی ہے، یعنی سب کے سب تیر رہے ہیں۔ اب کائنات کے جو بارے میں ہم نے سارا بھی یہ پڑھا تو اس میں ہم کو سبق کیا ملتا ہے، لیسن کیا ہے نا، یعنی زندگی بھی چلنے کا نام ہے، ایک سٹیپ سے دوسرا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور تبدیلی کو زندگی میں قبول کرنا سیکھیں۔ جو لوگ تبدیلی قبول نہیں کرتے پھر ان کا حال کیا ہوگا، کیونکہ انسان زندگی میں تمام وقت نہ تو خوشحال رہ سکتا ہے، نہ ہی مالدار رہ سکتا ہے، نہ ہی صحت مند رہ سکتا ہے، نہ ہی یعنی بیمار رہ سکتا ہے، نہ ہی پورا وہ ٹائم مشکل پریشانیوں اور مصیبتوں میں رہ سکتا ہے، یعنی غم خوشی جو یہ آتے رہتے ہیں۔ انسانی جسم میں خون مسلسل گردش کر رہا ہے، ایک بار خون پمپ کرتا ہے، جب جسم کے جو بال ہوتے ہیں رو میں، یہ میلوں تک سفر کرتا ہے۔ جو حرکت، محنت اور کوشش نہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ خالق اللہ تعالیٰ رب مدبر ہے، اس کی ہم اطاعت کریں۔ یہ کائنات کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں، یہ ہم کو پکار پکار کر کہتی ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج، چاند اور ستاروں کے مسخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قاعدہ یا قانون ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہم کو پیدا کیا ہم بھی وہی کام کریں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ اسی کے لیے، خلق یعنی اسی کے لیے، اور امر یعنی جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اس جملے کا سادہ سا عام سا مفہوم یعنی مطلب یہ ہوگا کہ یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے اور اب اس میں اسی کا حکم کار فرما ہے، یعنی احکام طبیعہ جو ہوتے ہیں اسی کے بنائے ہوئے ہیں جن کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور احکام شریعہ جن کو ڈوز اور ڈونٹ کہتے ہیں، امر اور نہیں، اوامر اور نواہی، اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، انسان ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ مگر اس کا فلسفیانہ اور گہرا مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں تخلیق دو سطح پر ہوئی ہے، اس لحاظ سے یہ دو الگ الگ عالم ہیں۔ ایک عالم خلق ہے، اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھیں، اور دوسرا عالم امر ہے۔ یہ کئی بار قرآن دورہ قرآن میں بھی آپ کو بتایا ہوا ہے میں نے۔ عالم امر
عدم میں سے تخلیق ہوتی ہے، اور اس میں تخلیق کے لیے بس کن کہا جاتا ہے، کن فیکون جو ہوتا ہے، تو مطلوبہ چیز جو ہوتی ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے، فیکون ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے نہ تو وقت درکار ہے اور نہ کسی مادے یا مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں نا، ہمیں کوئی مٹیریل چاہیے، دھاگا چاہیے، کوئی پلاسٹک چاہیے، کپڑا چاہیے، روئی چاہیے، کوئی چیز بنائیں تو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کسی بھی مٹیریل، کسی مادے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں کو، انسانی روحوں کو اور وحی کا تعلق جو ہے یہ عالم امر سے ہے، اسی لیے ان کے سفر کرنے کے لیے بھی کوئی وقت درکار نہیں ہوتا۔ فرشتہ آنکھ چھپکنے میں زمین سے 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ ہم سوتے ہیں، ہماری روحیں جو ہوتی ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں گھوم رہی ہوتی ہیں، جو ہی فون کی گھنٹی بجتی ہے یا دروازہ، کوئی بچہ ہمارے بیڈ روم میں آتا ہے تو وہ روح ایک دم سے جھٹکے سے جو اتنی دور دوسرے ملک میں گئی ہوئی ہے وہ واپس آ جاتی ہے، تو یعنی وہ ایک آن میں واپس آ جاتی ہے۔ اب دوسرا جو عالم ہے وہ خلق ہے۔ خلق میں ایک شے سے دوسری شے طبعی قوانین اور قواعد اور ضوابط کے مطابق بنتی ہے، یعنی اس کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ اس میں مادہ بھی درکار ہوتا ہے، یعنی مٹیریل بھی ضرورت ہے، اور اس میں وقت بھی لگتا ہے۔ جیسے ماں کے یوٹرس میں، رحم مادر میں بچے کی تخلیق میں کئی مہینے لگتے ہیں، آم کی گٹھلی سے پودا اگنے اور بڑھ کر درخت بننے کے لیے کئی سال کا وقت درکار ہوتا ہے۔ عالم خلق میں جب زمین اور آسمانوں کی تخلیق ہوئی تو قرآن کے مطابق یہ 6 دنوں میں مکمل ہوئی۔ یہ آیت بھی ابھی تک مشابہات میں سے، اگرچہ اس کے بارے میں اب بہت جلد حقیقت جو ہے کہتے ہیں کہ اس کے کھلنے کے امکانات ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں سائنس جو کر رہی ہے ترقی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی کچھ متشابہات آج جو ہے کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ 6 دنوں کی حقیقت کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، اس سے کتنا زمانہ مراد ہے، ممکن ہے یہ دورانہ کئی لاکھ سال پر ہو۔ خود قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں 5000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ سورۃ معارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے 5000 کا کہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ اس میں انتہائی پیچیدہ علمی نکات کو بھی سادہ الفاظ اور عام فہم میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایک عمومی ذہنی سطح کا آدمی بھی اسے پڑھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، جبکہ ایک فلسفی اور ایک حکیم جو انسان حکمت والا ہوتا ہے، اسی نقطے کے اندر علم اور معرفت کے یعنی بہت سارے اس میں غور و فکر کرتا ہے، اس میں موزن دیتا ہے۔ چنانچہ 1500 سال پہلے عرب کے صحرا میں ایک بدو جو تھا نا، جو ڈیزرٹ میں رہنے والا، وہ اس آیت کو کے مفہوم کو سمجھنے میں کوئی الجھن محسوس نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ کائنات اللہ کی تخلیق ہے اور اسی کو حق ہے کہ اس پر اپنا حکم چلائے، مگر جب ایک صاحب علم محقق اس لفظ امر پر غور کرتا ہے اور یہ جاننے کے لیے قرآن مجید میں غوطہ زنی کرتا ہے، یعنی وہ اور ڈیپتھ میں اور صورتیں اس سے ملتی جلتی اور آیات کو نکالتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، تو یہ لفظ امر قرآن مجید میں کہاں کہاں کن کن معنی میں استعمال ہے۔ پھر ان تمام مطالب اور جتنے اس کے مفہوم ہوتے ہیں آپس میں مربوط کر کے دیکھتا ہے تو اس پر بہت سے علمی عقائد جو ہوتے ہیں کھل کر سامنے آتے ہیں۔ بہرحال عالم خلق ایک الگ عالم ہے اور عالم امر الگ ہے، ان دونوں کے قوانین اور ضابطے بھی الگ الگ ہیں۔ تو ایسے اب تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ حکم دیے، کرو، کچھ کہا ہے کہ نہ کرو تو ہم نے اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللہ رب العالمین، یعنی خوبیوں سے مالا مال ہے، خیر اور برکت سے بھرا ہوا ہے۔ سورۃ ملک کے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ تعالیٰ بابرکت ذات ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، لہٰذا اسی کا حکم ہے، ہم اس کی مخلوق ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ آیت کونیہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دلیل ہے، کائنات میں
مسلسل حرکت ہو رہی ہے، ہم کو بھی حرکت میں رہنا چاہیے. ایک نہیں کہ قرآن کا ایک کورس کر لیا جی بس ہم نے پڑھ لیا، نہیں، ہم نے مرتے دم تک قرآن کو نہیں چھوڑنا ہے، پڑھنا ہے اور زیادہ آگے بڑھنا ہے. ایک بار نہیں ہے کہ جی لکھ لیا تو جی ہو گئی. ایک نئے انداز میں نئی اور تفاسیر دیکھیں اور پڑھیں، اس میں اور سرچ کریں اور اس کو پہلے سے اچھا کر کے کریں، کیونکہ آج ہم محسنین کو بھی پڑھیں گے، حسن سے جو اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں بہترین طریقے پر کرتے ہیں. تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ زمانے کا ساتھ دو. تو اب ایسا ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں، جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی آگے بڑھیں، آگے جائیں. تو انسان کی کامیابی اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ کوشش کریں. اب خلق جو ہے نا، یہ تدریج کے جو عالم خلق ہے، عالم امر جو ہے وہ کن فیکون ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو ہو جاتا ہے، جیسے فرشتے ہوئے، انسان کی روح ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا. لیکن خلق جو ہوتا ہے یہ تدریج کے ساتھ ہوتا ہے، ذرے کو کمال تک پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس میں اصل میں امر سب کو بنا کر ان کے کام اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بادشاہت میں کسی اور کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ ہاں وہ آئیں اور یہ کام کریں، ایسا نہیں ہے. تو اس میں توحید کے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو 6 دنوں یا 6 ادوار میں پیدا کرنے کی بجائے کلمہ کن سے بھی آن کے آن بھی پیدا کر سکتا تھا. یہ بات اس کی قدرت سے دور نہیں تھی، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ 6 ادوار میں پیدا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ نمایاں ہوتی ہے. تو اللہ اسی طرح اپنی حکمت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شانیں بھی کھل کر اس میں سامنے آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو جو خالق ہے اسی کو حکومت کا حق بھی، الا لہ الخلق والامر. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، اسی کا حکم اسی کی کائنات کے گوشے گوشے میں جاری ہے. ذرا ذرا شب و روز اسی کے کام کی تعمیل میں لگا ہوا ہے، پورے جوش اور خروش کے ساتھ. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کاموں کو خوشی خوشی کریں. تو یہاں پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حسیسہ کے لفظ میں اس امر کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہر چیز پورے جوش اور سرگرمی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے. کسی چیز سے بھی یعنی سرد میری یا سستی نہیں ہے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کے لیے بھی خدا کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے یہی رویہ اس کو زیب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. تو اب ایسا نا ہم انسان جو ہے نا آپ دیکھیں کائنات کی چیزیں تو ہر روز لگی ہوئی ہیں، 24 hours a day 7 days a week، پورا سال. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری جو بیٹری چارج ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے. ہم مسجدوں کو آباد رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں. ہمارے قرآن جو ہے بک شیلف سے اتر کر ہمارے لیونگ روم کے ٹیبل میں رمضان کے مہینے میں آتے ہیں. ہم سرگرم ہوتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں، باقی پورا سال ہم ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تبارک اللہ رب العالمین. نا تو اللہ تعالیٰ تو بڑی بابرکت رحمت والی ہستی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اگر کلام قرآن ہم کھولیں گے، پڑھیں گے، اس میں اور ہم اسٹڈی کریں گے اور لکھنے کا کام کریں گے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے دور ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی جب ہم کلام کے ساتھ لگیں گے، کلام کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو پھر کیا ہم بہت ساری شرک بدعات سے بھی بچیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان ٹو رمضان اس رحمت کے ساتھ نہ جوڑے، بلکہ ہم پورا سال ہر روز اس کے ساتھ جڑے رہیں. اب اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ادعو، پکارو ربکم، اپنے رب کو، تضرعاً، عاجزی سے، وخفیتاً، اور چپ کے، انہو، بے شک وہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ ہے جس نے سارا کچھ بنایا ہے، جو رب ہے ساری کائنات کا، تو پھر یعنی وہی ڈیزرو کرتا ہے نا کہ ہم اسی سے دعا کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کے سامنے اپنی اجازت رکھیں. اب دعا تو تضرعاً، عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا، ایسی عاجزی ہو کہ دوسرے کے سامنے اپنے ذلت
کمزور ہونے کا اعتراف انسان کرے. جب ہم اللہ کے سامنے جھکیں ہمارے اندر اتنی عاجزی ہونی چاہیے، ذلت ہونی چاہیے. اب ہم ذلول کا لفظ ہم استعمال تھوڑا اردو میں اور کرتے ہیں. گائے کے کسی میں آپ نے سورۃ بقرہ میں پڑھا لا ذلول ان کا ہے کہ نہ وہ ہل چلا چلا کے یعنی اتنی کمزور اور عاجز ہو چکی ہو. تو ہمیں اللہ کے سامنے ایسا ہونا ہے، اپنی حیثیت کو کم کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اپنے کو کچھ بھی نہیں سمجھنا ہے. اللہ تو ہی تو ہے. کیا ہے ہمارا تو ہماری زندگی کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے. موت زندگی اللہ دیتا ہے. تو خشوع اور خضوع جو ہوتا ہے نا، اپنی کمائیگی اور حقارت کا احساس ہو، میں کمزور ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. پھر اس میں تضرع کا آیا ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو بہت کمائیگی کا احساس کرتے ہوئے کریں، خفیتاً، چپکے چپکے پکارنا، جس طرح زکریا علیہ السلام نے پکارا تھا کہ جب انہوں نے آتا ہے سورۃ الاعراف میں، یاد کرو اپنے رب کو جب انہیں خیفتاً پکارا تھا. اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے. بندہ ذکر دل میں اللہ تعالیٰ کا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا کسی محفل میں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد رکھتا ہے. وہ کسی محفل میں کرتا ہے تو اللہ اس سے اچھی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حد سے جو بڑھنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا. تو حد سے بڑھنے والے یعنی شور و شرابہ کرنے والے، چیخنے والے، بے ادبی کرنے والے، مایوس ہونے والے، بے صبری کرنے والے، یعنی نا امیدی کرنے والے. یعنی جب دعا مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے، امید کے ساتھ مانگے کہ وہی ہستی ہے جو میری یہ دعائیں پوری کر سکتی ہے. کہتے ہیں نا وہی فیضا اعظم فتوکل علی اللہ، جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو پھر اللہ پہ توکل کریں کہ اب اللہ تو ہی کرے گا اس کام کو. کیوں کہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے. کائنات کی ہر چیز اس کے انڈر کنٹرول ہے. اس ایک پتہ بھی جو گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی نے جو دنیا بنائی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو جو نعمتیں دے رہا ہے، برکتیں دے رہا ہے، اللہ ہی دے گا. آخرت میں بھی جزا اور سزا کا مالک یوم دین اللہ ہی ہے. دعا اللہ سے اچھی امید کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ کریں. کیونکہ کئی بار کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس میں کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا بڑا ہی بے صبرہ ہوتا ہے. اسی دن اس کی قبولیت کا کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے تو وہ کہتا نہیں اللہ تو میری دعا قبول نہیں کرتا، وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے دعا مانگے، اور جو دعا نہیں مانگتے تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا. پچھلی آیت میں کائنات کا ذکر کا تھا، حرکت کا ذکر تھا. انسان کی زندگی میں جب استقرار ہو تو وہ حرکت میں آ جاتا ہے. تو اس سے چاہیے کہ جب دیکھیں ہم کوئی بچہ بیمار ہو جائے زیادہ، یا کوئی اس طرح کی غم پریشانی آ جائے انسان کے اوپر، تو وہ کس طرح تڑپ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے. تو یہ ہماری حالت خوشحالی میں بھی ہونی چاہیے اور جب برے حالات ہوں اس میں بھی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یعنی ہم کو اعتدال میں رکھے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، بعد اس کی اصلاح کے، ودعوہ، اور پکارو اسے، خوفاً خوف، وطمعاً اور امید سے، انا بے شک، رحمت اللہ، اللہ کی، قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے. اب دیکھیں فساد جو ہوتا ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک حسی فساد ہوتا ہے، ظاہری فساد ہوتا ہے جو ہم کو نظر آتا ہے. ایک مانوی ہوتا ہے فساد، باطنی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. مثلا عمارتوں کو توڑنا پھوڑنا، انسانوں کو قتل کرنا، فصلوں کو نقصان پہنچانا، پولوشن ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہوتی، کسی کو مار کٹائی کر رہے ہیں، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دبا رہے ہیں، اپنے انڈر کنٹرول کر رہے ہیں، اپنی جو اتھارٹی ملی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بگاڑ تو ہمیں نظر آتا ہے، گھروں میں بھی نظر آتا ہے، دفتروں میں بھی نظر آتا ہے، فیکٹریز ہوں، جس جگہ بھی ہوں. جس کو بھی کوئی اقتدار ملا وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے. اپنے ملکوں کو دیکھ لیں جو کچھ آج ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے مانوی بگاڑ، باطنی جو نظر نہیں آتا ہے، یعنی ذہنی بگاڑ گناہوں کی کثرت سے آتا ہے، شرک اور کفر سے آتا ہے. زمین میں فساد نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آئے، احکامات انہوں نے دیے، اس کے بعد ان احکامات کو نہیں ماننا، فساد کرنا، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ کو
पुकारने इससे दुआ करने के दो पहलू बनाए गए। अल्लाह को जब पुकारो तो गिड़गिड़ाओ, चुपके दिल से पुकारो। तो अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया कि अल्लाह के साथ तुम्हारा मामला हमेशा बेन अल खौफ व रजा होना चाहिए। एक तरफ तो खौफ का एहसास भी हो कि अल्लाह पकड़ न ले, कहीं सजा ना दे, और दूसरी तरफ इसकी मग़फ़िरत और इसकी रहमत की भी पक्की उम्मीद होनी चाहिए। वदू खौफन व तमा जो आया है। लिहाजा फरमाया अल्लाह से दुआ करते हुए तुम्हारी दिली और रूहानी कैफियत इन दोनों के बैन बैन यानी दरमियान होनी चाहिए। इन्ना रहमत अल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह की रहमत अहले एहसान बंदों के बहुत ही करीब होती है। अब अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। मोहसिन हुसन से जो काम को खूबसूरती से करता है, यानी मोहसिनीन की दुआएं अल्लाह ताला को कबूल करता है। मोहसिन कौन होता है? हक से ज्यादा देने वाला। सूरह अराफ की आयत नंबर 165 में अल्लाह कहते हैं मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है, जिसे मैं अनकरीब लिख दूंगा उनके लिए जो मुत्तकी हैं, जो ज़कात देते हैं, यानी माल, दौलत, अखलाक की सफाई करते हैं। तो इसमें सदका की तरफ इशारा है। जो ज़कात यानी फर्जी नहीं है, सदका बुलाओं को रद्द करता है। सदका और दुआ का झगड़ा है ना, तो कहते हैं यानी गालिब यानी फिर कौन आएगा इसमें? हमको पता है कि दुआ तकदीर को बदल देती है और सदका वो बुलाएं जो अभी नाजुल नहीं हुई हैं उनको भी बॉन्स कर देता है। यानी इंसान जब सदका देता है, जो उसके ऊपर मुसीबतें परेशानी आई होती हैं वो भी टल जाती हैं, बुरी मौत से बचाता है सदका। बंदों की सबसे बड़ी कामयाबी जो होती है वो ये होती है कि उन पर अल्लाह ताला की रहमत हो जाए। रहमत हो जाए तो सारे बिगड़े काम दुरुस्त हो जाते हैं। इंसान ना कहना कि अल्लाह वो क्या हाल है, तुम्हारे माली हालात कैसे हैं? तो कि जी जी मैं अल्लाह ताला की रहमत में हूँ। कि अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह की रहमत है ना, कि अल्लाह के साथ मामले में यानी एहसान क्या है ना फिर, कि अल्लाह के मामले में अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करें कि जैसे हम अल्लाह को देख रही है। अगर ये कैफियत नहीं आती तो हदीस में है कि फिर ये रखो ख्याल कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हम तो अमूमन इबादत में लोगों का रखते हैं, कोई आ गया तो हमारी इबादत अच्छी हो जाएंगी, कोई अच्छी तैयारी करेंगे तो हम लोगों को बुलाते हैं, जी देखो देखो आज मैं ये कर रहा हूँ, देखो मैं कितना अच्छा ये काम करूंगी ना। तो हम तो लोगों को करते लेते हैं, हमें अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए। खुशी गम दुख मुसीबत में अल्लाह यानी अल्लाह हमको नहीं भूलता। तो अल्लाह ताला खुशी गम चीज़ें आती हैं तो उसके साथ इंसान के दर्जात भी बुलंद होते हैं। और अगर बंदा सब्र करता है, अच्छा रवैया रखता है, पॉजिटिव रहता है तो उसका उसमें फ़ायदा होता है। अगर हाँ नेगेटिव हो जाता है, नाशुक्रा हो जाता है तो अपने ही अमालनामे को ख़राब कर रहा होता है। तो हमारे जो जज़्बात होनी चाहिए, हम जो अल्लाह ताला की इबादत करें, कुर्बानी की सतह पर करें, एहसासात होने चाहिए हमारे। अल्लाह ताला की इबादत करने में आजिज़ी होनी चाहिए, उम्मीद और खौफ का होना चाहिए। दिल-दिल में भी अल्लाह से बातें करें, ऊँची आवाज़ में भी करें, यानी जो भी बात हो सके अल्लाह ताला दिलों के छुपे हुए भेद को भी जानता है। तो अल्लाह ताला हमारी कोई चीज़ अल्लाह ताला से छुपी नहीं है। तो इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करीब जिसके जी, दिल के करीब हो, जिसके साथ दिली ताल्लुक हो, ख़्वाह वो कितना ही बंदा क्यों ना दूर हो, दिल अगर करीब है तो वो करीब होते हैं। वो कहते हैं ना कि याद रखो तो दिल के पास हैं हम, भूल जाओ तो फासले हैं बहुत। तो वो ये ना कि फासले तो बहुत है लेकिन याद रखोगे तो दिल के करीब होंगे हम। तो जिसके साथ दिली ताल्लुक नहीं होता, वो चाहे आपके पास बैठा हुआ हो, तो कुर्बत नहीं आती है, वो बंदे अजनबी होते हैं। मौसम जिसके लिए उसका रब करीब होगा, कम मायगी का एहसास करते हुए आजिज़ी से चुपके-चुपके माँगने वाला। यानी जो भी वो काम करेगा, चाहे दुनिया का करेगा, आखिरत का करेगा, उस काम को एहसान के दर्जे पर करेगा, बहुत खूबसूरत तरीके से करेगा। यानी मौसम से मुराद इसमें आ रही है कि वो काम को जब भी आप कोई काम चाहे कुरान का करें, दुनिया का करें, आप देख लें जब आप घर का काम करती हैं ना, किसी दिन आपका बड़े ही चाह से, लगन से खाना बनाती हैं, तो आपका खाना बहुत ही ज़बरदस्त A1 बनता है। लेकिन जिस दिन आपका दिल नहीं लग रहा होता, ऊपर-ऊपर से कर रही होती है, उस दिन देख लें उस दिन खाना किस तरह बनता है ना। तो ये हमने इसमें ये ख़्याल रखना है कि हम जो भी काम करें, अल्लाह ताला की खातिर करें और एहसान के दर्जे पर करें। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की रहमत जो है ना वो
محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا مقام احسان پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دونوں حالتوں میں، یعنی امید اور خوف کی حالتوں میں اپنے رب کی طرف یکسو ہو۔ اگر یہ یکسوئی اس کو حاصل ہوتی ہے تو وہ مقام احسان سے، اگر نہیں ہوتی تو وہ مقام احسان سے دور ہے۔ جو مقام احسان سے دور ہے وہ خدا کی رحمت سے بھی دور ہے۔ خدا کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ وہ جب کسی امید یا خوف کی شکل میں اللہ کو پکارتا ہے، وہ اپنی رحمت سے اس کو بہرامند فرماتا ہے۔ یہاں زبان کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ لفظ رحمت کی جو تانیث ہے، یعنی غیر حقیقی جو چیز ہے، اس سے خبر کو مونس لانا ضروری نہیں ہوا۔ یہ تھوڑا سا انہوں نے جو محسن اصلاحی صاحب انہوں نے تھوڑا سا بہت ثقیل الفاظ یوز کیے ہیں۔ فعیل کا وزن جو استعمال ہوا ہے تو مذکر مونس دونوں کے لیے کہلے یہاں پہ یہ وہ یکساں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کرے کہ ہم جو بھی کام کریں احسان کے درجے پہ کریں، کیونکہ کام تو ہم نے کرنا ہی ہے۔ جب ہم اس کو احسان کے درجے پہ کریں گے، حسن سے کریں گے، تو وہ کیا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں پسند آتی ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ جو بھی ہم کام کریں نا، دل لگا کر کریں۔ جب دل لگا کر کریں گے تو وہ خود ہی خوبصورت ہو جائے گا۔ نیت خالص ہونی چاہیے، برکت خود بخود آ جائے گی۔ چاہے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، گھر کے کام کریں، کھانا بنائیں یا کسی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ سارے کرنے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے لوگوں کو دکھانا ہے، کیونکہ یہ نیت آ گئی تو سارا کا سارا کام یہیں رہ جائے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 57، وہوا اور وہی الذی جو یرسلو بھیجتا ہے الریاح ہواؤں کو، بشرم خوشخبری بنا کر، بین یدئی آگے آگے، رحمتی ہی اپنی رحمت کے، حتیٰ کہ اذا جب اقلت وہ اٹھا لیتی ہیں۔ اب یہ ریاح جو آئی ہیں مونس آئی ہیں، تو اس لیے مونس کا صیغہ آیا ہے، صحابن بادل کو، سکالن بوجھل بھاری، سکناہو چلاتے ہیں، ہانکتے ہیں ہم اسے، لبلدن طرف زمین کے، میتن مردہ کے، فانزلنا پھر اتارتے ہیں ہم، بھی ساتھ اس کے، الماء پانی کو، فاخرجنا پھر نکالتے ہیں ہم، بھی ساتھ اس کے، من کل الثمرات ہر طرح کے پھلوں سے، کذالک اسی طرح، نخرجو ہم نکالیں گے، الموتا مردوں کو، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت پکڑو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 57 پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے، یعنی جو کچھ اس زمین میں ہو رہا ہے، یعنی جو رحمت کے بادل چلتے ہیں، پہلے ہواؤں کے ٹھنڈے جھونکے آتے ہیں، وہ بشارت دینے والی ہوتی ہیں، بارش آنے والی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو پتہ ہے ٹھنڈی ٹھنڈی گرمی میں ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو انسان، ہم خود کہتے ہیں جی کہیں پہ بارش ہو رہی ہے، تو یعنی وہ بشرا بن کے آتی ہیں، خوشخبری دیتی ہیں نا۔ تو انسان تصور کرے جہاں زمین مردہ ہو گئی ہے، بالکل بیاب ہو گیا پڑی ہوئی ہے، لوگ آسمان کی طرف نظریں لگائیں، بارش کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وقت پر بارش نہ ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ جو بیج انہوں نے بوئے ہوتے ہیں کسانوں نے، وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جو ہوتے ہیں، باران رحمت کی خوشخبری سناتے ہیں، تو وہاں کے جو لوگ نا امید ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بشارت اور زندگی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو یہ بلد طیبہ عمدہ علاقہ ہے، یعنی اچھی پیداوار نکلتی ہے۔ خراب زمین ہو تو بیکار، نقدہ کے لفظ آتے ہیں، منحوس، کم پر پیداوار ہوتی ہے۔ اور انسان بھی زمین کی طرح ہے۔ اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ حدیث ہے، متفقن علیہ، موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت علم کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، اس کی مثال بارش کی طرح ہے، جو کسی زمین پر برسی، زمین کا ایک حصہ عمدہ جو تھا، پانی کو اس نے جذب کر لیا، گھاس جڑی بوٹیاں اگیں، اور ایک حصہ جو تھا وہ سخت تھا، اس نے پانی کو روک دیا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کیا ہے۔ پانی جو روک دیا، اس سے کیا ہوا، اس سے دوسروں کو فائدہ ہوا، جانور آئے،
لوگ آئے انہوں نے پانی پیا. اب تیسری زمین جو تھی وہ چٹلیل میدان تھی, نہ تو اس نے پانی روکا اور نہ اپنے اندر جذب کیا. تو یہی مثال انسانوں کی ہے کہ ایک جو خود اس نے علم لیا دوسروں کو دیا. پہلا جو تھا نا مثال جو عمدہ زمین کی تھی, اپنا پانی جذب کیا, اس میں سے جڑی بوٹیاں نکلی. تو ایک تھا اس نے خود بھی اپنا عمل بدلا, علم لیا, پھر دوسروں کے لیے ہدایت کا وہ سامان بنا اور لوگ اس سے ہدایت لیتے رہے. اور وہ انسان جو ہدایت کے پیاسے قدردان طلبگار ہوتے ہیں, قرآن اور سنت کی تعلیم کو جذب کرتے ہیں, خود بھی فائدہ لیتے ہیں, دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں. دوسرا انسان جو تھا وہ کفار مکہ جیسے لوگ تھے. ہدایت کی بارش برسی, پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھا, انہوں نے اس کا اثر نہیں لیا. پانی وہاں نہ ٹھہرا, مدینہ چلا گیا اور اس نے اس کو جذب کیا, ساری دنیا میں خیر پھوٹی. اور یعنی یہ جو مکہ والے تھے ایک پتھریلی زمین تھی جہاں پانی یعنی بہہ کر مدینہ چلا گیا. اور ایک مثال ہوتی ہے دوسری کہ وہ پانی کو جذب تو نہیں کرتا, اپنے اوپر روک لیتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کا علم تو لیتے ہیں لیکن اپنے اوپر اتنا جذب کر کے اپنے اس سے نہیں لیتے, کسی اور کو بتا دیتے ہیں تو ان سے لوگ فائدہ لے لیتے ہیں, یعنی ان سے لوگ فائدہ لے کے اور زیادہ ہدایت کا اپنے لیے سامان بن جاتے ہیں. تو انسان مٹی سے بنا, کچھ اچھی مٹی ہوتی ہے, کچھ خراب ہوتی ہے, کچھ کسی زمین پہ کچھ اگتا ہے, کسی پہ نہیں اگتا. جیسے کلر والی زمین ہوتی ہے جہاں پانی کا لیول اونچا ہو جاتا ہے, نمکیات بہت آ جاتے ہیں, پانی جذب نہیں ہوتا, وہاں فصلیں نہیں لگتی ہیں. ایک ہوتی ہے پیاسی زمین ہوتی ہے, پانی لے لیتی ہے, سبزہ اگاتی ہے. اسی طرح ہدایت کی بارش جب برستی ہے تو کچھ لوگوں پر بہار بن کر آتی ہے, ان کے رویے, ان کے اخلاق, ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. کچھ لوگ طلب نہیں کرتے, اندر سے غمگین نمکین کلر والی زمین کی طرف ہوتے ہیں, وہ اس کو قبول نہیں کرتے. وہ اپنے لیے تو اتنا فائدہ نہیں ہوتے لیکن کسی دوسرے کو لے آتے ہیں تو وہ فائدہ لے لیتے ہیں. تیسرا خراب زمین ہوتی ہے جس سے جاڑ نکلتی ہے, خراب انسان کے اندر سے دین پڑھ کر بھی حسد, بغض, ٹیڑھ پن جو ہوتا ہے, منافقت جو ہوتی ہے, جھوٹ جو ہوتا ہے, وہ چیزیں نہیں نکلتی ہیں. ہم سنتے ہیں نا اکثر فلاں شخص قرآن پڑھ کر بھی ایسا ہے, تو خرابی اس کے اندر ہوتی ہے, دین سیکھتے یعنی سکھانے والے کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمدہ زمین بنائے کہ ہم کچھ لیں, اپنے آپ کو بدلیں, اپنے اخلاق کو بدلیں, اپنی برائیاں جو ہیں اس کو نکالیں اور اپنے اندر اچھی اچھی چیزیں ڈالیں کہ ہم نا اس سے اچھے کام کریں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہوائیں جو ہوتی ہے حتیٰ اذا اقلت سحاباً ثقالا, یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل. یہ بادل کس قدر بھاری ہوں گے, ان کا وزن انسانی حساب و شمار میں آنا ممکن نہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کی حکمت ہی کے سبب لاکھوں ٹن پانی کو ہوائیں روئی کے گالوں کی طرح اڑائے پھرتی, کیونکہ جب ایروپلین بھی جب اوپر جاتا ہے تو انہی بادلوں سے ایک اوپر چلتا ہے. آپ سوچیں کتنے وہ بھاری ہوتے ہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں سکنا لبلد میت, تو ہم ہانک دیتے اس بادل کو ایک مردہ زمین کی طرف. تو ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بادل کو کسی بیاب ہو گیا وادی کی طرف لے جاتی ہیں, اور پھر باران رحمت اس وادی میں ایک نئی زندگی کی خوشخبری بن کر ثابت ہوتی ہے. تو ہم بھی اسی طرح بنیں کہ فائدہ لیں, دوسرے کے لیے فائدہ مند بنیں. تو اس میں ہوا کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, ایک ری ہوتی ہے, وہ ہوا ہوتی ہے جو جیسے اس میں کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی. ریاح ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے یہ خوشخبری دینے والی ہوائیں ہوتی ہیں, یعنی فائدہ مند ہوتی ہیں. تو ہوائیں بھی ہم کو پتہ ہے ایک عذاب کی ہوائیں چلتی ہیں, ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نا جو مایوس لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب بارش لاتا ہے تو اس سے نا ان کے اندر ایک امید کی کرن جو ہے پھوٹ پڑتی. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں نا کہ ہم اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں, کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون, کہ یہ اسی بارش کی مثال ہے. تو یہ کہ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ بارش آتی ہے, مردہ زمین بالکل نا اثر نو سبزہ آ جاتا ہے, ہری بھری ہو جاتی, اسی طرح ایک دن ہم تمام مردوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زندہ کریں گے. جس خدا کی قدرت کی یہ شان روز تم دیکھ رہے ہو نا, ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں نا کہ زمین سوکھ گئی ہے,
پھر بارشیں ہوتی ہیں تو ہری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ اسی طرح اپنی قدرت سے کرے گا۔ تو ہم نے تو یہ نشانیاں زمین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نمایاں کر دی ہیں تم کو، کہ تم لعلکم تذکرون، کہ تم اس میں یاد دہانی کرو اور اس میں غور و فکر کرو۔ تو ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طیب اور خبیث کے اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے الفاظ جو ہیں استعمال کیے ہیں، نقدا کے اور یہ، تو اللہ تعالیٰ میں زرخیز زمین کی طرح رکھے، ہم کچھ چیز لیں جب ہم کریں تو اس سے اچھا فائدہ اٹھائیں۔ آیت نمبر 58، والبلد الطیب، اور زمین پاکیزہ، یخرجو نکلتی ہے، نباتہ نباتات اس کی، اذن سے، اجازت سے، ربی اس کے رب کے، والذی اور وہ جو خبثہ خراب ہو گئی، لا یخرجو نہیں نکلتی، الا مگر نکدہ ناقص، کذالک اسی طرح، نصرفو ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیات نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یشکرون جو شکر کرتے ہیں۔ تو اب اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ زمین جو ہوتی ہے وہ عمدہ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اس میں سے یعنی پیداوار نکلتی ہے، تو وہی جو میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی تھی اس کے ساتھ، وہ بھی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ تو معاشرے میں کیا ہوتا ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سابقہ آیت میں، پچھلی آیت میں مردہ زمین کے زندہ ہو جانے سے آخری زندگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے۔ اس آیت میں مختلف قسم کے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو زمین کے مختلف طبقات کے مانند اللہ تعالیٰ نے قرار کیا، جس طرح زمین کے بعض جو علاقے ہوتے ہیں عمدہ زرخیز شاداب ہوتے ہیں، اور بعض ردی ہوتے ہیں جن میں مفید نباتات کی بجائے جھاڑ جھنکار پیدا ہوتی ہے، تو ان سب پر بارش تو ایک ہی جیسی برستی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی کیفیت بھی ہے کہ وہی الہی کی باران رحمت سے سلیم الفطرت لوگ تو خوب پھلتے پھولتے۔ اب قرآن کی کلاس میں سارے ہی آتے ہیں، لیکن خیر ہر کوئی اپنی اپنی اس کے مطابق لے کے جاتا ہے، جتنا اس نے اپنا دل کھولا ہوتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں خبث بھرا ہوتا ہے، وہ اس باران رحمت کے بعد ان کے اندر سے وہی خبث پن، جھاڑ جھنکار، یعنی وہ منافقت جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہی ان کے اندر سے نکلتی ہیں۔ تو ہم اپنا اپنا اس میں موازنہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہم نا اس میں کس جگہ پر ہم فٹ ہوتے ہیں۔ تو ریاح خوشخبری کو کہتے ہیں، ریون جو ہوتی ہے یہ عذاب کے لیے، طوفان تیز ہوا چلتی ہے تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے، حالانکہ روٹ ورڈ دونوں کا سیم ہی ہے، لیکن ایک کے اوپر کھڑی یا آ جاتی ہے اور ریحون ایک ریاحون آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، کہ ہم اسی طرح اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اپنی جو نشانیاں ہیں مختلف انداز سے بار بار اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتا ہے تاکہ ہم لوگ ان کو پہچانیں اور ان کی قدر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے صرف وہی لوگ نہ مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس احسان کے قدردان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ میں محسنین میں سے بنائے کہ ہم جو بھی کام کریں، ایک تو کام بڑا اچھا کریں، دوسرا یہ کہ یعنی اگر کوئی کرے تو اس کو اس کے بدلے میں زیادہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول کرے، اللہ تعالیٰ رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔